बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। नाजरीन, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है और पाकिस्तान की सियासत के बारे में भी यही कहा जाता है कि जब भी कोई इख्तदार में आता है तो लगता है कुछ ऐसी उसको शहनशाहियत अता कर दी गई है कि वो जो दिल में आए करे, ऐसे फैसले करे जिस पे उसको कोई पूछने सुनने वाला ना हो, अवाम की परवाह ना की जाए और जो अपनी मनमानी हो वो आप कर सकते हैं। ये हम देखते हैं पाकिस्तानी सियासत में, या बहरहाल जो भी पार्टी इख्तदार में आए उसका हमें लगता है कुछ ऐसे यही एजेंडा है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे बुलंद अख्तर राना की तकर्री के हवाले से, जिस तरीके से आज उन्होंने ओथ भी ले लिया और उनकी किरदार के हवाले से उनके कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा इल्जामात भी लगाए गए। उनके बारे में कहा गया कि जिनसी तौर पे हरासा करने का केस भी सामने आया, उनके 2-3 पासपोर्ट का जिक्र भी सामने आया और उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि वो एक मौजू तरीन शख्स नहीं है इस अपॉइंटमेंट के लिए जिस पे आज उनको तैनात किया गया है। बहुत सारे इल्जामात उन पे लगाए जाते हैं। कहा भी जा रहा है 22वें ग्रेड में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दी गई और एक ताल्लुक ये भी है कि उनका ताल्लुक जो है मुल्तान से, इस हवाले से भी उनके ऊपर ये नवाजिश की गई है। हम जैसे जिक्र कर रहे हैं बुलंद अख्तर राना का, और बहुत सारे इल्जामात जैसे मीडिया में अभी उनके हवाले से डिबेट भी हो रही है और अपने इल्जामात के बारे में वो क्या कहते हैं, पहले उनकी हम बात सुनते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात इस तरह के नहीं है और अगर हैं भी सही तो उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कॉम्पिटेंट टू कमेंट। जी नाज़रीन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान बुलंद अख्तर राना का हम जिक्र कर रहे हैं। ये एक ऐसा आईनी पोस्ट है जो कि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान में रहने वाले अवाम जो टैक्स देते हैं उसके हवाले से छानबीन और तमाम रिकॉर्ड जो है इस जो पोस्ट के जिम्मे होता है। लेकिन जो तैनाती की गई इस हवाले से एक बड़ा मसला भी सामने आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक खत भी लिखा सदर ममलिकत को और प्राइम मिनिस्टर को भी, जिसपे सदर ममलिकत ने भी इनके हवाले से जो इल्जामात लगे वो जवाब भी सामने आया। चीफ जस्टिस साहब ने अपने खत में लिखा, अगर सदर साहब तहरीरी तौर पर आगाह करें कि बुलंद अख्तर राना ही इस पोस्ट के लिए मौजूद तरीन शख्स हैं तो वो फिर उनसे हल्फ लेंगे। जिसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी की, जिस तरह के हम खत का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने खत लिखा और जिसमें उन्होंने ये रीजन दिया कि अख्तर बुलंद राना इस ओहदे के लिए मौजूद तरीन शख्स है। जैसे कि हम बाज़ाब्ता खतूत का जिक्र कर रहे हैं चीफ जस्टिस की जानिब से और फिर सदर पाकिस्तान की जानिब से जो खत सामने आए, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर का जिक्र करते हैं तो उन्होंने तो सबको पीछे छोड़ दिया और बहुत सारे, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, ऐसी अपॉइंटमेंट की गई चुन चुन कर जिनका ताल्लुक मुल्तान से, और उनके बारे में भी, बुलंद अख्तर राना के बारे में भी प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि उनका शायद ये कसूर हो सकता है कि उनका डोमिसाइल मुल्तान से है। मुल्तान से बहुत सारे लोगों को जिन पे बहुत सारे इल्जामात हैं बड़े बड़े ओहदों पर चुन चुन कर लगाया गया। एक लंबी फहरिस्त है, कुछ फहरिस्त हम आपकी खिदमत में पेश भी करते हैं। सबसे पहले तो हामिद सईद काज़मी, हज करप्शन स्कैंडल, मुल्तान से इनका ताल्लुक। शकील राव, हज करप्शन स्कैंडल, मुल्तान से इनका ताल्लुक है। इसके बाद अब्दुल कादिर गिरानी जो कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे हैं, हज करप्शन स्कैंडल में मुलविस हैं, मुल्तान से इनका ताल्लुक है। लतीफ खान खोसा अटॉर्नी जनरल भी रहे, मुशीर भी रहे, आईटी गवर्नर पंजाब, ताल्लुक तो डेरा गाजी खान से, मुल्तान में खैर उन्होंने प्रैक्टिस की है काफी अरसा। डॉक्टर वसीम शमशाद, प्लॉट अलॉटमेंट के स्कीम जो है वो भी उनका ताल्लुक मुल्तान से है। अख्तर बुलंद राना, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मुल्तान। फौजिया यूसुफ गिलानी, इनके बैंक कर्जा माफी जो हुई मुल्तान से, ख्वाजा यूसुफ एंड फैमिली। इसके अलावा जो कि और ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की गई, जिन पे फिर बाद में गवर्नमेंट को मना किया गया कि ऐसे करप्ट तरीन लोगों को इन ओहदों के लिए मौजू नहीं है। बहुत सारे नाम, अयाज खान नियाजी, NICL स्कैम, अदनान ख्वाजा, OGDCL के चेयरमैन, दीदार हुसैन शाह चेयरमैन नैब, वसीम अहमद DGFIA, मलिक इकबाल DGFIA, एजाज हारून MDPIA, मोइन आफ्ताब शेख चेयरमैन स्टील मिल्स, जैन सुखेरा, इरफान कादिर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। ये कुछ नाम हमने आपकी खिदमत में पेश किए। इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन प्रोग्राम का ड्यूरेशन भी हमारे सामने है। लेकिन जो बुलंद अख्तर राना की जो ताज़ा तरीन अपॉइंटमेंट हुई है, इस पर अपोजिशन भी खासी नाराज दिखाई देती है। हुकूमत के अपने अराकीन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मौजूद हैं वो भी ढके छुपे अल्फाज में इस तकर्री के बारे में खासे बरहम भी दिखाई देते हैं और खासा नाला भी दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन जो गिलानी साहब की हमने ज़ात का जिक्र किया, लगता है इस पूरे किस्से में जो उनके बज़ाहिर मकासद जो हमें नजर आते हैं उसमें यह है कि किसी तरीके से अदलिया से हल्की फुल्की महाजराई रखना और वजीर आजम साहब का अपनी अथॉरिटी मनवाने के लिए भी कुछ लगता है ऐसे कि अमली इक़दाम उठाए गए हैं। गिलानी साहब के 3 साल दौर की हुकूमत में जो बदउनवानियां हुई हैं, इससे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना 2009-10 में अभी तक 11 महकमों में 55 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। तो ये नाजरीन एक हमने लिस्ट भी आपके सामने पेश की जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कुछ लोगों का ताल्लुक जिनका मुल्तान से भी था, और नई अपॉइंटमेंट के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अवाम के साथ क्यों मजाक किया जाता है और इतने बड़े बड़े ओहदों पे इस तरह के लोगों को क्यों तकर्रुर किया जाता है? इसमें अवाम का क्या कसूर है? बड़े हाथियों की अगर लड़ाई है, चाहे रावलपिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, सवात में हो, या फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में हो, पिस तो सिर्फ अवाम रहे। अवाम का क्या कसूर है? इस पर मजीद हम बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اختر بلند رانا کی تقرری کے حوالے سے بات ہوگی. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اطہر من اللہ صاحب، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر فیصل رضا عابدی، سیاسی مشیر صدر پاکستان. لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے شیخ روہیل اصغر صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. اطہر من اللہ صاحب، سب سے پہلے تو کچھ عرض کریں گے بلند اختر رانا کے حوالے سے. یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی کانسٹیٹیوشنل اپوائنٹمنٹ ہے، تو ایسے لوگوں کو تقرری ان کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اصولاً اخلاقیات کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، افسوس کی بات ہے، اور چونکہ فیصل رضا عابدی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک ایسی جماعت، یہ تو مرہون منت ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا، کہ ضیاء الحق نے اپنی پوری ریاست لگا کے اس کے خلاف ایک پائی کی بھی کرپشن جو ہے وہ نہیں ڈھونڈ سکے تھے. اور یہ آج جو ہے، دیکھیں، دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ ان ساروں کی کو ہیوملیٹ کریں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے قربانیاں دے دے کے اپنی جانیں بھی دی ہیں. اور آج صرف وزیر اعظم اپنی ذاتی دوستی کی خاطر ایک کنٹروورشل آئینی اپوائنٹمنٹ کرے. میں کہتا ہوں شرم ان کو بھی آنی چاہیے، اور شرم اس شخص کو بھی آنی چاہیے جس نے وہ قبول کی. صحیح، آپ میں سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو. ان کو آج شرم نہیں آئی ہوگی؟ یہ ہم اگر نوٹیفیکیشن دکھا دیں، اور سپریم کورٹ کا جو سٹیٹمنٹ آف رجسٹرار ہے، اور ان کے اوتھ ٹیکنگ پہ رجسٹرار نے پہلے پڑھ کر سب کچھ بتایا، یہ بلند اختر رانا کون ہے، کیا کیا الزامات لگے، کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا. اور ایک نوٹیفیکیشن، اب چھوٹا سا ایک نوٹیفیکیشن ہوتا ہے جو بھی تقرری کے حوالے سے ہوتا ہے، 4-5 لائنز کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے رجسٹرار کا سپریم کورٹ کی جانب سے، کیا وہ ان کے لیے امبیرسمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی؟ اس وقت وہ اوتھ لے رہے ہیں اور ان کے بارے میں ساری چیزیں پڑھ کے میں نے تو آپ کو کہا کہ یہاں تک یہ نوبت ہی نہ آتی جب یہ ایشو شروع ہوا تھا. دیکھیں، وہ تو خود ٹی وی چینل پہ مان گئے تھے کہ وہ کینیڈا میں جا کے اور ایک ان کی شہریت کے لیے وہ اپلائی کرتے رہے. ان کی اپلیکیشن ابھی بھی پینڈنگ ہے. وہ تو جب خود ٹی وی چینلز پہ آپ مان گئے تھے تو ان کو بھی شرم آنی چاہیے تھی کہ اتنی بڑی آئینی پوسٹ لیتے ہوئے، اور جنہوں نے دی ان کو بھی شرم آنی، ان کو تو شرم آنی چاہیے. کیونکہ ان کو زیادہ اس لیے آنی چاہیے کہ جس نے بھی جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، یہ ان قربانیوں کے اوپر جو ہے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا. فیصل رضا عابدی صاحب، بھٹو صاحب کی پارٹی کو یہ کریڈٹ اب جاتا ہے کہ ساری تقرریاں ملتان سے ہوں گی اور چن کے کرپٹ لوگوں کو آپ لگائیں گے، پھر سپریم کورٹ آپ کو آرڈر کرے گی ان کو ہٹائیں ان عہدوں سے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے عدالتی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، عدالت ہمارے خلاف ہو گئی. تو کیا یہ واقعی آپ لوگوں پہ الزام ٹھیک لگتا ہے؟ اتفاق کہہ سکتے ہیں ملتان سے. میں اس میں یہ کیونکہ اگر ملتان سے کوئی تعلق رکھتا ہے تو یہ جرم نہیں ہے، لیکن نہیں، وہ جرم نہیں ہے، لیکن ایک لمبی لسٹ ہے جو ہم نے ایک لمبا تسلسل آپ نے دکھایا ہے، تو اس کو اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو حسین اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں. میں آپ کی بات سے متفق ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں آج سے 1 مہینہ قبل ان شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں نے ان شخصیت کو بلایا تھا اپنے پاس، اور میں نے ان سے کہا تھا چونکہ آپ پہ یہ بات آئی ہے اور اگر آپ کے آگے کہیں پہ پوسٹنگ ہوتی ہے تو آپ کلیئر کریں اپنے آپ کو. دیکھیں، اگر وہ ماضی میں ان پوسٹ کے اوپر ایز اے ڈپٹی آڈیٹر جنرل رہا ہے تو اس وقت ہم نے اس چیز کو آگاہی نہیں دی کہ آئے شخصیت کو کیوں لگایا جا رہا ہے، شخصیت کا تعلق ملتان سے. اگر ڈپٹی آڈیٹر جنرل کے بعد اگر وہ آڈیٹر جنرل کی حیثیت سے آتا ہے تو پھر میں اس کو تسلسل بھی کہہ سکتا ہوں. اگر اس کو فائنانس کے محکمے سے اٹھا کے اس کو کسی اور محکمے سے اٹھا کے یہاں پر ایلوکیٹ کیا جاتا تو پھر وہ شاید ایک سبب بنتا. لیکن میں نے ان سے سب سے اہم ترین سوال جو پوچھا تھا وہ پاسپورٹس کا پوچھا تھا. اور پاسپورٹس میں آپ کو بتاؤں کہ 1989 جنوری میں اس کو جو پاسپورٹ ایشو ہوا وہ 888903 جو کہ ایکسپائر ہوا 2002 کے اندر اور کینسلڈ ہوا. پھر میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ کینسلڈ ہے تو اس کی مجھے کاپی دی. اس نے مجھے کاپی دی. اس کو میں نے اس کے نئے پاسپورٹ پہ چیک کیا جو کہ اس کو آفیشیل پاسپورٹ دیے گئے ایک بیرون ملک دورے کے لیے AA97977271 جو کہ ایکسپائر ہوا 2007 میں. تو اس کے اندر اس کے پہلے پاسپورٹ کا باقاعدہ تذکرہ موجود تھا. لیکن کینیڈین شہریت بھی تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں اس کا جب میں نے ان سے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ میری فیملی 10 سال سے وہاں مقیم ہے اور 10 سال ایک محدود عرصے کے بعد کینیڈین نیشنلٹی دی جاتی ہے. تو یہ عمل جو شروع ہوا یہ 2000 میں شروع ہوا. اگر 2000 میں شروع ہو کے 2005-2006 میں اگر وہ کینیڈین نیشنلٹی لیتا ہے تو ہمارے تو بڑے سیاستدانوں نے لیے وہاں پہ پھر جا کے پھر اس پہ ایک قانون سازی کی ضرورت ہے جو کہ پوچھنا کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ پہ اگر ہمارے اتنی بڑی تقرریاں ہوتی ہیں تو ان کو پاکستانی ہونا لازم ہے؟ دیکھیں جی، اس میں میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ باہر جو تارکین وطن رہتے ہیں ان کے پاس بھی 2 شہریتیں ہیں اور وہ پاکستان کی انتہائی خدمت کرتے ہیں. لیکن
یہاں پہ آپ کا ایک آئینی پوسٹ کی بات ہے اور ایک آدمی جو متنازع ہو چکا ہو، متنازع آدمی کو، اور صرف متنازع نہیں ہے، اس کے اوپر بڑے سیریس الزامات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان نے اپنا عین آئین کے مطابق رول ادا کیا کہ ان کو واضح کر دیا گیا اور وزیر اعظم سے جھوٹ بلوایا گیا. اب کاروائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں لا محلہ ہوگی، وہ ہوگی اور اس کی امبیرسمنٹ وزیر اعظم کو ہوگی، حکومت کی ہوگی، اور یہ اپنا نام خراب کریں گے، کیونکہ یہ ساری چیزیں پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آ کے کھلیں گی بالکل، کیونکہ اسے کوئی روک نہیں سکتا. بالکل. شیخ روحیل اسغر صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں اور اطہر بن اللہ صاحب نے بڑی اہم بات کی. 209 آرٹیکل کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کا فیصلہ کرے گی اور وہاں چیزیں آئیں گی تو بہت ساری چیزیں کھلیں گی بھی. تو کیا حکومت کے لیے یہ ایک جو چارج شیٹ تو لگتی جا رہی ہے اور ایک کچھ اور نمبرز کا اس میں اضافہ ہو گیا، آپ کو لگ رہا ہے یہ آپ لوگ بھی اس کے خلاف کوئی ایسی پٹیشن لے کر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو جو آپ نے پٹیشن کی بات کی، وہ تو آسما میں ایک بات بتاؤں کہ یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو بڑے لوگ ہیں یا ان کی جو مشاورت کمیٹی ہے یا جو سی سی کی میٹنگ ہے، وہاں پہ طے کیا جائے گا کہ اس کے خلاف چارج شیٹ لے کے آپ نے کورٹ میں جانا ہے یا نہیں جانا، یہ طے وہ کریں گے. بہرحال میں رضا عابدی کی بھی اور اطہر من اللہ کی باتیں سن رہا تھا. اطہر من اللہ جتنے سخت الفاظ شاید میں نہ کہوں، خاصے سخت الفاظ ادا کر رہے تھے، میں صرف اتنا جان سمجھتا ہوں آسما، لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں، الزامات ثابت ہوتے ہیں، الزامات ثابت نہیں ہوتے، ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. اگر ان پہ یہ الزام ہوتا کہ یہ بڑے سخت گیر ہیں یا ان کے جو نائب لوگ ہیں ان سے کرپشن کا الزام ہوتا ہے، اخلاقی الزام کچھ لگے ہیں. کرپشن بھی آپ چھوڑ دیجیے، کرپشن بھی اخلاقی. میں ایک اور طرح کی بات کروں، یہ بڑے ایماندار ہیں لوگ، ان کی ایمانداری پہ تھوڑا نالا ہے، تو اس قسم کے الزامات ہوتے تو پھر شاید پیپلز پارٹی جب اس پہ کرتی نوٹیفیکیشن تو پھر ان کا سر واقعی بلند ہو جاتا. اور آج جو ان پہ الزام ہے وہ شاید الزام ہو، ثابت ہو یا نہ ہو، ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں، وہ ایسا گھنونا الزام اور گندا الزام ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ عام عوام کے درمیان جائے گا تو شاید اس کی پوزیشن اتنی خراب نہیں ہوگی جتنی اس شخص کی اپائنٹمنٹ کرنے والوں کی پوزیشن عوام کی نظروں میں خراب ہوگی، کیونکہ ہم ایک سمبولک ہیں. مطلب ہمیں اگر میں یا میرے ساتھی اگر ہم برائی پہ اتر آئے اور برے کاموں پہ شروع ہو جائیں تو پھر لوگ ہم سے وہ توقعات جو لگائے بیٹھے ہیں. آپ ان کی کیوں نہیں مدد کرتے؟ آپ پیپلز پارٹی کی حکومت کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ انہیں چراغ لے کر کوئی اچھے افسر ڈھونڈنے میں ان کی مدد کریں گے؟ ان کو ایسے لوگ کیوں ملتے ہیں چاہے ان پہ ہر طرح کے کرپشن کے الزامات اور اخلاقی الزامات ان پہ لگے؟ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، میں آج رضا عابدی کے سامنے پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ جب تک یہ اپنی صفوں سے نان سیریس لوگ، نان پولیٹیکل لوگ، کنٹروورشل لوگوں کو یہ نہیں نکالیں گے، یقین کیجئے کہ پیپلز پارٹی جو کہ ایک زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بہت بڑی جماعت تھی اور ایک نظریاتی جماعت تھی، اسی قسم کے جو اپوائنٹمنٹس ہیں اس کی وجہ سے خاصی ان کی سکی ہوگی اور میرا خیال ہے کہ عوام کی نظروں میں بھی خاصی ان کی پذیرائی ختم ہو جائے گی. امبیرسمنٹ ہوئی ہے بالکل، عوام کی نظروں میں بھی ہوئی، کورٹ کے اندر بھی ہوئی. یہ بات نہیں ہے. جب میں سن رہا تھا لطیف کھوسے کی بات، تو لطیف کھوسے پہ تو ایک اور بہت گھنونا الزام ہے، اس نے ڈیفنس میں ایک بیوہ کے مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کم از کم گورنر پنجاب کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا. تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے؟ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں چن چن کے پھر ایسے لوگوں کو لگا رہے ہیں. شیخ صاحب کی، اطہر بھائی کی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ اس ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو یہاں پر پوسٹ کریں تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے، کیونکہ اوپر سے ہی جب تبدیلی کے عمل کا آغاز ہوتا ہے تو نیچے تمام اسٹاف بلند لوگوں کو لگائیں گے. میری گزارش ہے آپ سے کہ میں شاید آپ کے اس ٹاپک پہ آتا نہیں، لیکن میں نے جب ان کو بلایا اور میں نے کہا کہ آپ کی عمر سے تو نہیں لگتا آپ ایسا کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو عمر کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. نہیں، میں وہ دوسری بات کر رہا ہوں. انسان جب گرتا ہے نا، انسان جب گرتا ہے، میں نیشنلٹی کی اس پہ بات کر رہا ہوں. اچھا، کیونکہ 2 شناختی کارڈ کی گفتگو ہو رہی تھی وہاں پر. اچھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ذرا دونوں شناختی کارڈ دیں. چلیں، آپ نے 2 شناختی کارڈ کہہ دیے، پاسپورٹ بھی آپ نے بتا دیا. آپ نے وہ نہیں پوچھا جو جنسی ہراساں کرنے کے، میں اس پہ آؤں، اس کے بعد میں آؤں گا. وہ سب سے خطرناک ٹاپک ہے نا، تھوڑا رک کے آؤں گا. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ شناختی کارڈ نمبر ان کا 272522700858. یہ باقاعدہ میں نے خود چیک کیا اور اس کے اندر ان کے ماضی کے جس شناختی کارڈ کا ذکر ہے وہ شناختی کارڈ ہے جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ نہیں تھا. 50
1 سے سٹارٹ ہوتا تھا اور باقاعدہ اس کا نمبر پیج تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے 2 شناختی کارڈ کو دیا جا رہا ہے اور واقعی اس پیج کے اندر یہی تحریر تھا. تو یہ تو میرے پاس بھی جو یہ آپ کو انہوں نے جواب اچھا نہیں میں نے دیکھا, میں نے خود دیکھا ہے. اچھا اب آئیں آپ سیکشل ہراسمنٹ, جو سیکشل ہراسمنٹ اب میری بات مزید ہم بات کرتے ہیں. مجھے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم یہی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ جو ان پہ اتنا بڑا الزام ہے اس حوالے سے انہوں نے عابدی صاحب کو کیا انفارمیشن دی, اس پہ بات کرتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بلند اختر رانا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے, ایسی اپوائنٹمنٹ جس پہ بہت زیادہ اعتراض کیے جا رہے ہیں اور عابدی صاحب کچھ جواب دے رہے تھے. جو سیکشل ہراسمنٹ کا کیس تھا اس پہ آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ ایک ایسا کیس تھا کہ شاید میری جگہ کوئی بھی نہیں آتا اگر ہمیں کچھ اس کا ایویڈنس آپ کو نہ ملتا. انہوں نے اس دور کے اندر جب یہ انکوائری ایک باقاعدہ ہیلڈ ہوئی وہاں پر. اچھا انکوائری کے میں آپ کو کچھ یہ ڈاکومنٹس دے دیتا ہوں, یہ اوریجنل میرے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے. اس میں واضح لکھا ہے ان دا انکوائری اونلی دا چارجز آف ہراسمنٹ ہیز بین انڈیکیٹ بائی دا سیڈ انکوائری آفیسر. Thus, when no charges of sexual harassment has been established against the accused officer, no foundation exists to firm the charge of sexual harassment in the first place. یہ لیجیے. اب میں چلیں آپ نے مجھے رپورٹ دے دی, میں پولیٹیشین ہوں, اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انکوائری افسر نے اس کو کلیئر کیا ہے بالکل آف کورس ایسا ریکارڈ میں اگر ہوتا تو سپریم کورٹ کے رجسٹرار چیف جسٹس کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن میں پھر یہ چیزیں گزارش ہے. مجھے جو انکوائری رپورٹ میرے ہاتھ میں آئی میں اس بیس پہ گفتگو کروں گا. اگر اس انکوائری رپورٹ میں اس کو کلیئر کیا گیا ہے اور اگر یہ کیسز, کیونکہ بے شمار الزامات لگتے ہیں پاکستان میں اور مختار مائی کا کیس تو آپ کے سامنے موجود ہے. مختار مائی کے ساتھ تو جو ہوا اس کو تو ثبوتوں کے باوجود سپریم کورٹ نے بری کر دیا. تو گزارش یہ ہے اگر ان کو کوئی شک ہے ایک بار پھر آپ انکوائری کمیٹی بنا سکتے ہیں, وہ خود انکوائری کرا سکتے ہیں. اگر کوئی پٹیشنر ہے وہ سامنے آ سکتا ہے, یہ رول ہے اور اس کے اندر سپریم کورٹ اپنے حق رکھتی ہے کسی بھی قسم کا فیصلہ دینے پہ. 209 کے تحت ان کے خلاف کارروائی آرٹیکل میں چلیں وہ اس میں جاتے ہیں تو چیزیں بہت ساری کھلیں گی. جو رپورٹ ہے یہ آئی تھنک کہ یہ ہے اشتیاق احمد خان صاحب کی جانب سے یہ رپورٹ ہے اور میرے پاس جو ہے اس کی کاپیز موجود ہیں. یہ رپورٹ لیکن اس میں چیف جسٹس صاحب نے لکھا ہے, یہ جو نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے بار بار ہم نے آپ کو کاپیز بھی دی تھی پڑھنے کے لیے, کہ انہوں نے اس میں لکھا تھا کہ انکوائری جو رپورٹ آئی اس کے بعد 1 سال کی چھٹی پر چلے گی. چلیں اس پہ آپ پھر انویسٹیگیٹ. اس میں آسما ہو سکتا ہے ایسا ہو, انویسٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. جو ایک آدمی اتنا متنازع ہو, اس کا مطلب ہے جہاں پہ دھواں اٹھتا ہے وہاں پہ آگ ضرور ہے. اور اتنی بڑے عہدے کے لیے, اور یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم کے ذاتی دوست ہیں. دیکھیں یہ تو ایک بہت بڑی ایک کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے. مجھے تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے یہ اصول بنایا تھا کہ تمغے کسی کو نہیں دیں گے. انہوں نے تمغے میں بھی, تمغوں کا بھی جو حال کیا, یعنی ان لوگوں کو تمغے دیے جن کی تجوریوں سے, جن کے لاکر سے کروڑوں روپے برآمد ہوئے تھے. تمغے کا اگر کوئی حقدار ہوتا تو عابدی کو دیتے, جنہوں نے ساری زندگی اس پارٹی کے لیے دی, وہ دیتے اسرار شاہ کو دیتے. انہوں نے ان لوگوں کو چنا ہے جن کا 5 سال پہلے تک پیپلز پارٹی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو یہ میرٹ کون, جو اپنے, دیکھیں دکھ کی بات پھر کیا ہے, اس سے ہمارا باہر بھی نام بدنام ہوتا ہے, اس سے لوگ جمہوریت سے بھی نالاں ہوتے ہیں. یہ ان سب لوگوں کی قربانیوں کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جرم ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں نہ بلند اختر ہے سامنے کہ میں جو میری معلومات ہیں تاکہ میں وہ بات کر سکوں. ان کو تو انہوں نے یہ رپورٹ دکھا دی, بالکل دکھا دی کہ جی میں 3 انکوائریاں ہوئی ہیں. 2007 میں ان کو, ابھی جب حکومت نہیں آئی تھی گیلانی صاحب کی, یہ تو دوست گیلانی صاحب کے, اس انکوائری نے ان کو آپشن دی کہ یا ہم آپ کو نوکری سے نکالنے کا ریکمنڈیشن دیں یا آپ فورس لیو پہ چلے جائیں. یہ چھوڑ کے کینیڈا چلے گئے تھے, لیکن چونکہ وہ سامنے نہیں, یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے. یہ ساری چیزیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آئیں گی اور وہ کیچڑ اچھلے گا, اور وہ ایک آئینی جو اتنا بڑا عہدہ ہے اس کی بھی بے حرمتی ہوگی, آئین کی بھی بے حرمتی ہوگی, اور وزیر اعظم جس جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں صرف اپنی دوستی کی خاطر. اور آپ نے جتنی لسٹ دکھائی تھی وہ کیا اتفاق تھا کہ سب کے سب ان کے دوست ہیں؟ اتفاق بھی نہیں تھا, حسین اتفاق بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, ایک ریالٹی تھی, اس کو ہم ریالٹی کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ نے چن کے جو بھرتیاں کی. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, ہم نے گلگت بلتستان کا سی ایم نامزد کیا,
وہ ایک غریب کارکن. ہم نے کشمیر کے اندر وزیر اعظم نامزد کیا چودھری مجید صاحب, کارکن. کھوسا صاحب ہمیشہ سے کارکن کی سطح پہ چلتے ہیں. ان پہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ڈیرہ غازی خان میں کنٹروورشل بھی نہیں ہوئے سب کے ساتھ. میں آپ سے متفق ہو سکتا ہوں, لیکن میں ان دا بیس آف پیپرز گفتگو کروں گا نا. اگر میں ایک سینیٹر کی حیثیت سے آیا تو ایک غریب کارکن, اگر ایک لیکن انہوں نے کہہ دیا آپ کو تمغہ نہیں ملا. نہیں دیکھیں, میرے کن کو ملے؟ میرے بھائی ہیں. ہم نے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نے ان سے اور طارق صاحب سے بہت کچھ سیکھا ہے. ان کی گفتگو سے ہم نے اپنے مطلب ایک ایز اے استاد ہم سمجھتے ہیں اطہر بھائی کو اور طارق بھائی کو. اگر میرا نام اور میری قیادت کا نام اور اس کے بعد پھر میرا نام اگر پاکستان کی 7 بڑی ٹیررسٹ گروپس کے پاس ٹاپ آف دا ہٹ لسٹ ہے, تو اس کا مطلب مجھے محب وطن کا سب سے بڑا تمغہ لگا ہوا ہے. وہ جو ایک جھنجھنا گھومتا ہے نا, وہ میں بازار سے خرید کے خود لگا دیں گے. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ انکوائری رپورٹ ہے اور اطہر بھائی جیسے کہہ رہے ہیں کہ 2 مزید انکوائری, آپ مجھے وقت دیں, آپ اس پہ اور چھان بالکل میں کروں. یہ چھان پہلے کیوں نہیں کی گئی؟ اگر ایسی اپوائنٹمنٹ, اگر 2 رپورٹس ہیں میرے علم میں نہیں, اگر ایسی اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے تو باقاعدہ چھان بین کی جاتی ہے, کیریکٹر دیکھا جاتا ہے, ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. تو لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ صرف ذاتی دوستیاں, یاریاں دیکھی جاتی ہیں اور پھر اتنے بڑے بڑے عہدے ایسی نوازشات کر دی جاتی ہیں؟ یہ آسما آپ نے مجھ سے پوچھا. جی بالکل, آپ ہی سے بات کی, بالکل آپ سے بات. اب میں 2-3 باتیں کہہ دوں گا اس ضمن میں. بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب بڑے بھولے آدمی ہیں. میں سمجھ نہیں پایا کہ اب جیسے رضا عابدی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پہلے پتہ نہیں تھا کہ 2 انکوائریاں پہلے بھی. یہ تو ایک منظر پہ آ چکا ہے کہ 3 انکوائری, 2 انکوائریاں بعد میں بتائیں گے انہوں نے. پہلے یہ کبھی ممکن نہیں ہے رضا. یہ دیکھو میری بات سنو, یہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ جس شخص کو آپ بلا رہے ہو اور پوچھ رہے ہو کہ بھائی تمہارے وہ یہ ہے, تو وہ یہ تھوڑی کہے گا ہاں صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, درست ہے, تو کیا آپ اس کو دوبارہ سننا پسند کریں گے؟ اس کے خلاف 2 انکوائریاں پہلے ہوئی تھیں, جیسے اطہر من اللہ نے کہا, بالکل درست کہا. اب میں آپ کو یہ بات کہا, فرض کیجیے نہیں تھا, میں کہتا ہوں الزام ہے, ابھی ثابت نہیں ہوا, لیکن اتنی بڑی پوسٹ کے لیے اگر آپ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سبکی کا کام ہے. اور جیسے اطہر من اللہ کہہ رہے تھے, ان کا اشارہ تھا, حالانکہ وہ آپ کے اس پروگرام کا موضوع نہیں تھا, لیکن شاید دل جلا ہو تو پھر ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں. آپ اطہر من اللہ, آپ اپنی خاطر جمع رکھیے. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, ان 2 صاحبان کو جو تمغہ دیا گیا وہ ان کی بہادری, جرأت, ان کی خدمت کو سراہتے ہوئے دیا گیا, جو انہوں نے لیاقت باغ میں محترم بے نظیر بھٹو کو سڑک پہ تڑپتے ہوئے چھوڑ کے دوڑ لگائی تھی, اس کے لیے دیا گیا تھا. آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے. تو مطلب یہ باتیں آپ اپنا دل اتنا نہ جلائیے, بس یہ چلتا رہے گا ان کے لیے. میں جو سمجھتا ہوں, ہم ایسی کچھ خبریں سن رہے ہیں کہ چودھری نثار صاحب بھی کچھ استعفے کے بارے میں سوچ رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پہ بڑی آوازیں اٹھی ہیں. یاسمین رحمان, ندیم افضل چند, وہ بھی اپنی پارٹی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں, ایسے بدنام زمانہ لوگوں کو سامنے لایا جا رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے, لیکن پتہ نہیں آپ دل میں تو شاید اس بات کو تسلیم کرے گا, لیکن زبان سے اس کا اقرار نہیں کرے گا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ شاید جان بوجھ کے ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں, جان بوجھ کے ایسے سرکمسٹانسز پیدا کیے جاتے ہیں کہ کاش ہمیں کوئی یہاں سے نکال دے, لیکن یہ میرے خیال میں شاید خواہش رہے گی, اس پہ عمل شاید نہ ہو اور عمل نہیں کیا جائے گا. لیکن دیکھیں نا, مطلب مختلف چیزیں ہیں. اب اس ملک میں دہشت گردی پہ آپ کنٹرول نہیں کر سکے, بلوچستان کا آپ کے سامنے چل رہا ہے, بلوچستان, کراچی آپ کے سامنے ہے, انرجی کرائسس. دیکھیں آسما, جو بیسک ہمارے جو ایشوز تھے ان سے تو ہم بہت دور چلے گئے ہیں. ہمیں تو کراچی لے کے بیٹھ گیا نا. کراچی کے وہاں پچھلے 1.5, 2, 3, 4 ماہ سے جہاں اتنی آگ لگی ہوئی ہے, آپ کوئی چینل کھول کے دیکھ لیجئے, کراچی کو لوگ رو رہے ہیں. بالکل, اس کو وہ بھی نہیں سمجھا پا رہے. عابدی صاحب, آپ تو کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, چلیں گیلانی صاحب کو نہیں آپ سمجھا سکتے, صدر صاحب کو تو بتا سکتے ہیں کہ جی سر یہ چیزیں آئی ہیں, ان کے خلاف یہ ہوا, تو اپوائنٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ سوچ لیں. آپ کی اگر اجازت ہو تو کراچی پہ گفتگو کروں. آپ کو یاد ہوگا آپ کے ایک پروگرام کے اندر فیبروری کے اندر میں نے آف دا ریکارڈ میں بھی اور آپ کے بھی 176 ٹارگٹ کلرز کی لسٹ رکھی تھی. آج اگر آپ سوموٹو ایکشن لیتے ہیں چیف جسٹس صاحب, تو آپ کیا ہم پہ لے رہے ہیں؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا ہم ٹارگٹ کلر پکڑے, تو ہم نے تو پکڑ کے دیے تھے آپ کو.
تو آپ اپنے ججوں سے پوچھے کتنوں کو پھانسی دی. میری بات سنیں نا میری بہن. پھر میں نے ایک فارمولا دیا تھا کاشف عباسی کو. میں ایک کام کرتا ہوں, میں 176 ٹارگیٹ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. آپ ایک میرا سوال ذرا سن لیں. گنہگار سمجھنا جو تیر گیا جائے بے گناہ. لیکن 26 ٹارگیٹ کلر ذوالفقار مرزا نے 176 کیا تھا, اس کے بعد آپ نے بالکل چپ کرا دیا. نہیں میری بات آسما, اگر میری آواز آپ سن رہی, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. بھالوں کے اوپر اتنا اچھالا اس کا بیڑا غرق 176 ٹارگیٹ کلر کی آپ کے لیے فون بھی لے لیا. نہیں ایسی بات نہیں. میری بات سنیں نا, اسٹرگل کیا کی اس نے؟ اسٹرگل اس لیے نہیں کی کہ یہاں کے بیٹھیوں کو گورنمنٹ نے بٹا دیا. ایک اس کے اگر منہ سے ٹنگ آف سلپ تو دنیا کی ہوئی ہے نا, کس کی نہیں ہوئی؟ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف وہ گالیاں دی ہیں پروگرامز کے اندر بیٹھ کے. اگر اس سے ایک ٹنگ آف سلپ آف ٹنگ ہو گیا, اور میں ایک اردو اسپیکر اس کی معافی کو قبول کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں بھی تو ہوں اردو اسپیکر, میں اردو اسپیکر نہیں ہو گیا. چلیں اچھی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ میری گزارش آپ سے اتنی ہے کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پکڑ کے آپ کو عدالتوں میں بھیج دیں ثبوتوں کے ساتھ. تو عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. اگر پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے تو میں اظہر بھائی سے آج جاننا چاہوں گا کہ اگر پروسیکیوشن کا مسئلہ ہے تو ان پولیس والوں کو بھی تو لٹکائیں نا, پھر عدالت ان سے احتساب کرے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے اور کچھ ہم ذکر بھی کریں. راؤ شکیل صاحب کی جب اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو اس پہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے لکھ کے دیا تھا, اور ان کو اپوائنٹ کیا تھا پرائم منسٹر نے, اور ان پہ لکھ کے دیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی انکوائری بھی چل رہی ہے, لیکن پھر بھی ایسی اپوائنٹمنٹ کی گئی اور کچھ اعتراض کیا عدالتوں کے حوالے سے. اس کا جواب لیں گے اطہر من اللہ صاحب سے, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے عابدی صاحب نے کچھ اعتراضات کیے تھے عدالتوں کے حوالے سے, اور ہمیں ٹیلی فون لائن پہ اختر بلند رانا صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. وہ ہماری گفتگو سن بھی رہے ہیں, لیکن اطہر من اللہ صاحب آپ کچھ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے پروسیکیوشن کی بات کی. پروسیکیوشن کا وہ حال ہے جو کہ NICL کیس میں یہ کر صحیح, یعنی یہ NICL کیس میں پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن اسی لیے نہیں کرنے دے رہے تاکہ عدالت سے سزا نہ ہو سکے. وہاں پہ تو اکاؤنٹ سامنے آ گئے, FIA انہوں نے کسی اور کو دے دی ہے. تو یہ بات کہنا, دیکھیں عدالتوں کے پاس جو فیصلہ ہے یہ بتا دیں کہ اس فیصلے میں کون سی غلطی ہے, لیکن ایسی حکومتیں نہیں چلتی ہیں. میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ چھوٹے چھوٹے پگمیز, چھوٹے چھوٹے لوگ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے. اس ملک کی بدبختی ہے, اور یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بڑے عرصے سے یہ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ, اس لیے ہم اتنی تباہی تک پہنچے ہیں. اس تباہی اور زوال کا شاید اسی لیے ہم شکار ہیں. اختر بلند رانا صاحب, آپ کو ڈسکشن میں ویلکم کہتے ہیں. آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی حیثیت سے آج آپ نے اوتھ بھی لیا, لیکن آپ کے اوتھ کے وقت رجسٹرار سپریم کورٹ نے کچھ چیزیں پڑھ کر سنائیں, اور پھر کہا جا رہا ہے کہ آپ 209 کے تحت آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. آپ پہ جو الزامات, سنگین نوعیت کے جو الزامات لگتے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں اپنے جو موجود ساتھی یہاں بیٹھے ہیں شیخ رویل اصغر صاحب اور سینیٹر عابدی صاحب, ان کو بھی میرا سلام کہہ دیجیے گا. جی جی. میں نے تو اپنے بارے میں کچھ نہیں کہنا سوائے اس کے کہ میرے بارے میں بیکاز آئی ایم اپوائنٹی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان اور ناؤ ہولڈز اے کانسٹیٹیوشنل پوسٹ. میرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں نا جی کہ وہ اپنے سڑک پہ جو نا ڈرٹی لینن دھوتا رہوں, اور جیسے یہ مجھے دھویا جا رہا ہے. میرے خلاف اگر کوئی الزامات ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے پراپر انکوائری کنڈکٹ کرائی انڈر کانسٹیٹیوشن کے اور رولز کے, جن کا شیخ رویل صاحب ذکر کر رہے تھے کہ 3 انکوائریاں ہیں. وہ انکوائریاں نہیں ہوتی انڈر رولز, وہ ہوتی ہیں فیکٹ فائنڈنگ انکوائری. لیکن آپ کے خلاف ایک انکوائری کی گئی یا 3 انکوائریز رپورٹ موجود ہیں؟ کہا جا رہا ہے 2 اس کے علاوہ موجود ہیں. ایک انکوائری کی گئی. سن لیں, شیخ رویل صاحب جو فرما رہے تھے, شیخ رویل صاحب کو شاید جو دفتری قاعدہ قانون کا نہیں پتا کہ فیکٹ فائنڈنگ انکوائری کسی آپ 17 گریڈ کے افسر کو بھی دے دیتے ہیں کہ 22 کے بارے میں پتہ کر کے ہوتی ہے کیا مسئلہ. اس کے بعد اگر کوئی بات ہوتی ہے تو پھر پرائم منسٹر کو بھیجا جاتا ہے, جو کہ جس گریڈ میں میں تھا اس کے لیے ڈرافٹ چارج شیٹ بنائی گئی اور پرائم منسٹر کو بھیجی گئی. پرائم منسٹر نے وہ چارج شیٹ اپروو کی, اپروو کر کے ایک انکوائری افسر مقرر کیا جو آج کل سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے. آپ سے میں صرف یہ جاننا چاہوں گی, چیف جسٹس صاحب نے اپنے جو لیٹر میں صدر پاکستان کو لیٹر لکھا, اس پہ کہا گیا آپ کے خلاف جب انکوائری رپورٹ سامنے آئی 1 سال کی چھٹی پہ چلے گی. یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر اس پہ اس وقت کیوں آپ بھاگ گئے؟ سب سے پہلے آپ اس پہ غور کیجئے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو لیٹر پریزیڈنٹ کو لکھا ہے اس میں لکھا ہے, حوالہ دیا ہے کہ ایک انانیمس کمپلینٹ آئی تھی. اچھا بھائی, جس آدمی میں اتنی کریج نہیں ہے کہ وہ اپنا یہ بتا سکے کہ میں کون ہوں, تو چیف جسٹس صاحب چونکہ وہ جس عہدے پہ ہیں وہ بااختیار ہیں, انہوں نے بہرحال ایک انانیمس کمپلینٹ جو ہے نا وہ فارورڈ کی ٹو دا پریزیڈنٹ
کہ یہ ان کے خلاف کوئی باتیں الزامات آئے تھے، وہ بھی گئے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر کو آلریڈی ان چیزوں کا علم تھا، جس کی انکوائری ہو چکی تھی، وہ انکوائری باقاعدہ چلیں آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ سرونٹ ہیں، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے 4 لائنوں کا جو پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی جاری ہوا، تو آپ کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، لیکن ایک اتنا بڑا رجسٹرار کی جانب سے جو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی پہ جو چیزیں سامنے آئیں، تو کیا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کے موقع پر اوتھ ٹیکنگ پہ ایسی چیزیں پڑھ کر سنائی گئی؟ کنٹروورشل تو پھر بنے آپ، اس کا مطلب ہے کچھ ہے ایسا؟ اس کے بارے میں تو یہ چونکہ سپریم کورٹ کا ایشو ہے، اس کے بارے میں تو سپریم کورٹ ہی یا ان کا رجسٹرار صاحب کچھ وہ اپنا ورژن دے سکتے ہیں۔ تو کیا ہے وجہ ایسا کیوں ہوا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرے پاس جو نوٹیفیکیشن ہے، جو نوٹیفیکیشن پڑھ کے سنائے گا، دیٹ از اے نوٹیفیکیشن آن دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ وجہ کیا آپ کو پیپلز پارٹی آپ کے خلاف باتیں کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کے لوگ پرائم منسٹر کیوں آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، ہر فورم پہ کھڑے ہو کر کا یہاں نام لے رہے ہیں کہ عدنان خواجہ فلاں فلاں فلاں، I am not of that type۔ اچھا آپ اس ٹائپ کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، مجھے صرف اتنا بتا دیں، CSS افسر ہوں، آڈٹ اکاؤنٹ سروس کا 36 سال کا ملازم ہوں، 22 گریڈ کا افسر ہوں، اور سب سے سینئر موسٹ ہوں۔ بالکل آپ سب سے سینئر بھی ہوں گے، بالکل آپ اچھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ سینئر موسٹ بھی ہیں، آپ اس ٹائپ کے بھی نہیں ہیں۔ صرف میں یہ جاننا چاہوں گی گیلانی صاحب ہر فورم پہ کھڑے ہو کے آپ کو ڈیفینڈ کیوں کریں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا قصور شاید یہ ہے کہ آپ کا ڈومیسائل ملتان سے؟ اس کے بارے میں بھی وہ کمپیٹنٹ پارٹی ہیں، وہ آپ گیلانی صاحب سے میرے خیال میں کسی نے پوچھا تھا، تو انہوں نے اگر چونکہ میں ان کا اپائنٹی ہوں یا گورنمنٹ آف پاکستان کا اپائنٹی ہوں، اور وہ بینگ کے چیف ایگزیکٹو لیکن اپنی اپائنٹمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو یہ ان کا بڑا پن ہے، اور ان کی چلیں آپ ان کا بڑا پن کہہ دیں کیونکہ انہوں نے آپ کی اپوائنٹمنٹ بھی کروائی، سارا سب کام انہوں نے کیا، لیکن آپ کو ہر فورم بھی چلیں، ایک طرف تو ڈیفینڈ بھی کریں، آپ کو سامنا کرنا پڑے گا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چودھری نثار صاحب کا، میڈیا کا بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ آپ کے خلاف ہو رہی ہے، تو پھر آپ کریں گے تو کریں گے کیا؟ کیوں جب میرا ضمیر اور میرا ذہن مطمئن ہوگا تو مجھے کسی سے گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ چودھری نثار صاحب ہمارے ریسپیکٹڈ بڑے سیزن پارلیمنٹیرین ہیں۔ I being an Auditor General, I would always at his beck and call۔ ہمارا کام ہے کہ آڈٹ رپورٹ بنا کے پیش کرنا اس کمیٹی کو جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے۔ میں خود جو آڈیٹر جنرل پاکستان ہے وہ آئیز اینڈ ایئر آف دا پارلیمنٹ ہے۔ آپ مجھے وجہ بتا سکتے ہیں ایسی کیا وجہ؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں آپ کے خلاف ایک انکوائری ہوئی، وہاں سے آپ کو کلیئر کر دیا گیا، ایسی پھر وجہ کیا ہوئی؟ سب آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، میڈیا آپ کے خلاف بول رہے ہیں، اپوزیشن آپ کے بارے میں باتیں کر رہی ہے، پھر بار بار اس کی وجہ یہ ہے کہ حق محکمے میں کچھ جیلسیز ہوتی رہتی ہے۔ الحمدللہ میں سب سے سینئر موسٹ تھا، لیکن عمر میں ان سے چھوٹا تھا، اس لیے ان کو پتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم آڈیٹر جنرل پاکستان نہیں بن سکتے۔ ٹھیک، شیخ روہیل صاحب اگر آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، عدالتوں میں جائیں اور جا کے ثابت کریں۔ میں ان کے خلاف عدالتوں میں گیا ہوں اور عدالت نے ان کو لائبل قرار دیا ہے کہ ان 3 صاحبان کو کہ دے آر لائبل انڈر 6 پاکستان پینل کوڈ کے۔ شیخ روہیل صاحب آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اسد اللہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے میں 2 باتیں کر لوں، آپ یقیناً آپ کا ایک موقف ہے، آپ سے پہلے تنویر آغا صاحب تھے، ان پہ کبھی کسی نے انگلی تک نہیں اٹھائی تھی، وہ اسی محکمے میں تھے، ان کی بھی بڑی عزت تھی، لیکن اپنے کردار سے عزت تھی۔ آپ پہ جو اتنا متنازع آپ ہو گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں جو آج رجسٹرار صاحب نے پڑھ کے سنایا، کہ اب یہ بہتر نہ ہوتا کہ پہلے آپ رجسٹرار کے خلاف ڈیفیمیشن کا سوٹ کرتے، اپنے آپ کو صاف کرتے، اور اس کے بعد جو ہے، کیونکہ ایک عہدہ لینا تو اتنا اہم نہیں ہے، کیونکہ اگر بے عزت اور متنازع ہو کے عہدہ لینا ہو تو میں سمجھتا ہوں تو آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور اس ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ آپ کی خاطر جو ہے، اور آپ آج ٹی وی پہ آ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد، یہ ان اٹ سیلف ایک مس کانڈکٹ ہے۔ آپ بغیر اجازت کے بینگ اے سول سرونٹ آپ تو کوئی انٹرویو بھی نہیں دے سکتے۔ تو دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور آپ جس عہدے پہ گئے یہ بہت بڑا عہدہ ہے، خدا را اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ کے خلاف جو بھی بات کریں سب کو آپ ڈیفیمیشن کا سوٹ کریں، لیکن خدا کے لیے اس جمہوریت کو بدنام نہ ہونے دیں، اس حکومت کو نہ خراب ہونے دیں۔ ہو سکتا ہے آپ بالکل صاف ہو جائیں، آپ ان سب کو کروڑوں روپے کا ہرجانہ کر دیں، لیکن اس پورے ماحول کو خراب نہ کریں۔ کراچی کی حالت دیکھیں اور چیزوں کی، اس حکومت پہ رحمی کر لیں اور ان کو سمجھائیں کہ دوستی نوازے نہ۔ ہاں آپ بالکل صاف ہوں گے، لیکن اتنا متنازع ہونے کے بعد ادھر آنا میں سمجھتے ہوئے مناسب نہیں تھا۔ اطہر من اللہ صاحب، میں آپ کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے پتا ہے آپ بھی سول سرونٹ رہے ہیں جی،
میں قطعاً اس کا بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں صرف چونکہ مجھے آن لائن اس لیے لیا گیا کہ میرے خلاف یک طرفہ بات ہو رہی ہے. میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس صاحب کو میرے خلاف کوئی شکایت ہے وہ عدالت میں چلا جائے. وہ عدالت میں جائے. جو آپ کے خلاف چلیں باتیں کرتے ہیں، آپ ان کو ڈیفیمیشن یا سو کر رہے ہیں کسی کو؟ لگتا ہے وہ لائن ڈراپ ہو گئی یا ڈراپ کر دی گئی. بہت بہت شکریہ اختر بلند رانا صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. شیخ روہیل صاحب، آپ نے بھی ساری گفتگو سنی، اب مختصراً کچھ کہنا چاہیں گے؟ آخری بات ہمیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں سوال جو اپنے ذہن میں میرے بہت عرصے سے ہے اور سنتا رہتا ہوں، اکثر و بیشتر فیصل رضا بھی کرتے ہیں اور دوست بھی کرتے ہیں کہ 176 لوگ پکڑے گئے، پروسیکیوشن بہت کمزور تھی، عدالتوں نے بری کر دیا. میں آج تک یہ سمجھ نہیں پایا 176 لوگ جو ٹارگٹ کلر پکڑے گئے تھے ان کو آپ نے عدالتوں میں پیش کرنے سے پہلے کوئی انکوائری تو کی ہوگی، کوئی ان سے پوچھ تاچھ کی ہوگی، انہوں نے کچھ بتایا ہوگا کہ وہ شوقیہ ٹارگٹ کلنگ کرتے تھے یا ان کے پیچھے کوئی لوگ موجود تھے، کوئی سیاسی جماعتیں موجود تھیں. جب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ لوگ جو ان کے پیچھے تھے وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ عدالتوں میں پیش کر دی گئے، تو کیسے پروسیکیوشن بہتر ہو سکتی تھی؟ کیسے ان کے خلاف گواہیاں آ سکتی تھی؟ کیونکہ ان کے ماسٹر مائنڈ تو باہر بیٹھے ہوئے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن اس میں ساری جماعتوں کو ٹیم نے انکوائری کی، اس میں فیصل رضا ساری جماعتوں کو انہوں نے الزام دیا تھا، ان مرد الزام ٹھہرایا تھا. اس کو کلیئر کر دوں. ٹھیک دیکھیں جی، میں اس کو کلیئر کرتا چلوں. جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے انکوائری کی تھی اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ ایوری بڈی نوز دیم، ہر کوئی جانتا ہے کراچی میں وہ ٹارگٹ کلرز تھے. عدالتوں میں بھیجا گیا، عدالتوں نے ان کو ایک ہفتے کے اندر واپس کافی پینے بھیج دیا. اور یہ اتنی بڑی بات نہیں شیخ صاحب، 250 سے اوپر طالبانوں کو تو آپ کی لاہور ہائی کورٹ نے چھوڑ دیا. تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جن کو آپ خرچے دیتے تھے دہشت گردوں کو، ان کو بھی چھوڑ دیا عدالتوں نے. میں تو صرف چھوٹی سی بات یہ کر رہا ہوں، میں آپ کے سارے پوائنٹ ماننے کو تیار ہوں. رانا مقبول کو جب پروسیکیوشن جنرل لگایا گیا تو میں نے تو آپ کے سامنے لکھا تھا کہ وہ اشتہاری ہے، وہ کھلا اشتہاری تھا میرے بھائی. اس وقت نہ میڈیا کو خیال آیا نہ میڈیا نے بات. این آئی سی ایل کا حوالہ دیا تھا، بڑی اہم بات کی تھی. انہوں نے کہا پروسیکیوشن میں آپ رکاوٹیں. میں یہ سمجھتا ہوں، انکوائری کانڈکٹ ہوتی ہے وہ سارے اس میں آپ رکاوٹیں ڈالتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور یہ دیکھیں آپ 2 کیسز کو اگر پارٹی کے دور حکومت میں لے لیں تو مجھے اعتراض نہیں ہے. پھر میں یہ بھی تو پوچھتا ہوں کہ وہ ظفر علی شاہ پٹیشن پہ بھی بات کر لو میرے بھائی. وہ کیس اصغر خان کی پٹیشن پہ بھی اصغر خان پہ بھی کر لو تو بات ایک گھوم کے پھر وہیں آ جاتی ہے. پھر اختر بلند رانا پہ کیا ہونا چاہیے؟ آخری بات ہمیں کنکلوژن اس پہ جانے کے بعد میں آپ سے گزارش کروں، اگر انکوائری رپورٹ کے تحت میں گفتگو کرنے یہاں بیٹھا ہوں، اگر اس طرح الزام میں بھی بہت سے لوگوں پہ لگا دوں، ابھی میں بھی آپ کو یہ کہہ دوں آپ ایک گانا چلاتی ہیں جی، عمران خان سے گانا گواتی ہیں، باقی سارے سیاستدان پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ پروجیکشن کر رہی ہیں اس کی کیا؟ کسی اور سے بھی گانا گلوا لیں. آپ کے ٹیلی ویژن کے اندر نہیں تو کسی اور سیاستدان سے بھی کوئی بھی گا سکتا ہے. دیکھیں میری بات سنیں، 2000 آدمیوں کے دھرنے پہ اگر آپ نے اس کو گانا گوا لیا تو پیچھے نواز شریف صاحب بھی بیٹھے تھے، زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے، دوسرے بھی رحمان ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے. ان کی تو شاید زیادہ پروجیکشن ان سے گوا لیتے بھائی. ہم نے گوایا نا، الزام دینے کی ہے نا. میں الزام نہیں دے رہا، میں الزام نہیں دے رہا، میں الزام نہیں دے رہا. آپ جناب نہیں، میں آپ کو بتاؤں آپ جتنے بھی گانے گوا لیں آخر آنا ووٹ کی پاور سے، ووٹ کی پاور سے آنے، اور ایسے کرپٹ لوگوں کو پھر میرے خیال سے نہیں آنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے، یہ آپ سے اپنی غلطیاں مان کے اور اپنے قبلے سب درست کر لیں. اس ملک پہ بہت مشکل وقت ہے اور یہ منافقتیں، یہ دوستیاں، وزیر اعظم شاید سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی وزیر اعظم رہے، ان کو یہ ایک دن موت بھی آتی ہے. بالکل کوئی نام چھوڑیں، کوئی نیک نیت. میں آپ کو جس طرح کہا ذوالفقار علی بھٹو شہید پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کرپشن کی، کوئی وجہ ہوگی نا. یہ جو ان سے پہلے جو آڈیٹر جنرل ان پہ کسی نے سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ان کی اپنی جماعت کے 2 پی ایس سی میں اور پی ایس سی وہ بولے، اور میں آپ کو بتاؤں پی ایس سی کا کریڈٹ بھی اس پارلیمنٹ کو جاتا ہے کہ اپوزیشن کے ہاتھ میں دی اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. یہ بھی نہیں ہے کہ نہیں کیا. اور ان کی اپنی جماعت جو ہے اس کے 2 ممبران کہتے ہیں وہ ان کے خلاف خدارہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن کسی کو شرم نہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ نہیں، میں آخر میں بات کرتا چلوں، یہ انکوائری رپورٹ کے تحت ہم نے یہاں گفتگو کی، یہ میجر انکوائری رپورٹ تھی. اگر کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ ہے وہ الگ ہے، لیکن میری پھر ایک بار گزارش ہے عدالتیں حاضر ہیں، عدالتیں حاضر ہیں اور اس میں وہاں پہ جو بھی جواب دہی ہوگی عدالتوں سے ہوگی. ترمین اللہ صاحب، فیصل رضا عابدی صاحب، شیخ روہیل اصغر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ. بات ہوئی بلند اختر رانا کے حوالے سے، لیکن یہ کہا جاتا ہے نیتیں صاف ہو، قانون آئین کی بالادستی ہو تو کرپٹ افراد کو اگر چن کر نہ لگایا جائے تو پھر معاشرہ تھوڑا بہت پاکستان، ہم کہتے ہیں اچھا پاکستان بھی سامنے آ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.